कमर मामू जब भी हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं तो घर की फ़िज़ा पुररौनक हो जाती है। वो पेशे के लिहाज से साबिक फ़ौजी हैं और रिश्ते के एतबार से खालिस मामू, और वो भी सिर्फ़ मेरे। वो इसलिए कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता चश्मो चिराग हूँ और मामू जान मेरी अम्मी के वाहिद भाई। खैर, बात हो रही थी मामू और रौनक की। इस मर्तबा जब वो हमारे घर आए तो मैं बहुत खुश था और मैंने मंसूबा बनाया था कि इस बार इनसे इनके पेशे के हवाले से कहानियाँ सुनूंगा। एक रात जब वो खाना खाकर फारिग हुए और अपने कमरे में आराम करने की नीयत से जाने लगे तो मैं भी चुपके से इनके साथ हो लिया और कमरे में पहुंचते ही बिला तमहीद अपना मुद्दा बयान कर दिया। मामू जान का मूड काफ़ी खुशगवार था। बोले, अच्छा तुम बैठो, मैं ज़रा कपड़े तब्दील कर लूँ। मामू जान तो कपड़े तब्दील करने कमरे से मुल्हिक बाथरूम में चले गए और मैं अपने दिल के अरमानों को काबू में करके इनके बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। कपड़े तब्दील करने के बाद मामू जान भी बिस्तर पर मेरे करीब आकर बैठ गए। मामू जान, अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या सुनाइए। मैंने बड़ी इश्तियाक से कहा। मामू जान ने हौले से अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कुछ देर सोचा, फिर कहा, वाक़या यूँ है कि वो 5 सितंबर 1965 का दिन था जब हमारी बेबी की 5वीं सालगिरह थी। बेबी को तुम जानते हो ना? उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाकर अपनी लाइल्मी का इजहार किया। बेबी दरअसल तुम्हारी छोटी खाला का नाम था, नजमा खाला का। इसे हम प्यार से बेबी कहते थे। मामू जान ने दोबारा बात शुरू करते हुए कहा, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो बहुत ज़हीन, मुंह से बात पकड़ती थी। इसकी शरारतों की वजह से घर में हर तरफ कहकहे बिखरते रहते थे। हमारी अम्मी, अब्बू और बहन भाई सब इससे बहुत प्यार करते थे। मुझसे भी वो खूब घुल मिल जाती थी। हालांकि मैं घर पर कम ही रहता था क्योंकि फ़ौज पर चला गया था। फ़ौज के जिक्र पर मामू जान ने एक बड़ा जानदार कहका लगाया। बात बात पर कहका लगाना शायद इनकी आदत थी। फ़ौज में जाना भी एक यादगार वाक़या है। हुआ यूं कि जब आवारा दोस्तों की सोहबत में रहने की वजह से मैं मैट्रिक के इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो अब्बा जान ने खूब पिटाई की और सज़ा के तौर पर फ़ौज में भर्ती करवा दिया। इस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी और ये वाक़या है सन 62 का। फ़ौज की इंतहाई सख्त तरबियत की वजह से मेरी हालत काफ़ी सुधर गई। यूं अब्बा जान की नाराज़गी भी ख़त्म हो गई और मैं एक बार फिर इनका नूरे नज़र हो गया। तो मैं तुम्हें बात बता रहा था सितंबर 1965 की। वो मेरी छुट्टी का आखिरी दिन था और बेबी की सालगिरह भी इसी दिन थी। मैंने सालगिरह के तोहफे में इसे बड़ी खूबसूरत सी गुड़िया और एक छोटी सी सोने की अंगूठी दी। अंगूठी तो मैंने खुद इसकी उंगली में पहनाई थी। मामू जान, कता कलामी माफ़, मैंने बात काटते हुए कहा। अम्मी जान तो कहती हैं कि सालगिरह यहूदियों की रस्म है और हमें ऐसी फजूल रस्मों से परहेज़ करना चाहिए। मामू जान ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर ज़रा मुस्कुराए और कहने लगी, तुम्हारी अम्मी ठीक कहती हैं बेटे, मगर जिस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हम इसे बुरा नहीं समझते थे। वजह यह थी कि दीन का इल्म हम लोगों को बहुत कम था। अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी फजूल रिवायात कम अज़ कम हमारे घरों में नहीं होती। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस दिन बेबी की सालगिरह थी। वो बहुत बनी सवरी, बिल्कुल नन्ही परी मालूम हो रही थी। तमाम लोग भी खुश थे। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के छोटे बच्चे भी इस तकरीब में शामिल थे और घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मुझे चूँकि उस दिन ड्यूटी पर हाजिर होना था, लिहाजा शाम को मैंने बेबी को खूब प्यार किया, घर वालों से इजाज़त ली और एक टांगे में सवार होकर छावनी की तरफ चल पड़ा। हमारा घर सियालकोट के एक सरहदी गाँव में था, जहाँ से छावनी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। इन दिनों सरहदों के हालात बहुत कशीदा थे। दुश्मन की तरफ से मुसलसल छेड़छाड़ जारी थी और ऐसी इतलात भी मिल रही थी कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हमें हरदम तैयार होशियार रहने की हिदायत थी। हमारे फौजी जो अमन के दिनों में बड़ी रंगीन बातें किया करते थे, अब हर वक्त जंग के बारे में ही गुफ्तगू करते रहते थे, अपनी मालूमात और अपने जज्बात व एहसासात का जिक्र करते। मैं जब छावनी में अपनी बैरक में पहुंचा तो मेरे रूममेट भी इसी तरह की गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मौजू जिहाद और शहादत था। मेरी आमद पर इनकी गुफ्तगू का सिलसिला ज़रा सी देर के लिए टूटा। मेरे इस्तकबाल और फिर एक दो रस्मी जुमलों के बाद वो लोग दोबारा असल मौजू पर आ गए। अपना मुख्तसर सामान कमरे में सेट करने के बाद मैं भी इनके करीब आन बैठा और इनकी बातों में शामिल हो गया। फ़िज़ा काफ़ी हद तक संजीदा थी। हमारे एक सीनियर साथी बड़े जोशीले अंदाज में कह रहे थे, ये दुनिया हकीर दुनिया है, मच्छर के पर के बराबर। ये ज़िंदगी नापायदार ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो शहीदों की ज़िंदगी होती है। अपने वतन की इज़्ज़त पर मर मिटना ही शहादत है और शहादत का अजर सबसे ज़्यादा है। जन्नत में शहीदों का जो मुकाम होगा वो सब लोगों से बुलंद होगा। और फिर जो उन्होंने जन्नत का नक्शा खींचा और शहादत के फ़वाइद बताए
تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یار جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ میرے جذبہ شہادت کی حقیقت پا کر وہ سب لوگ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور یوں فضا پر طاری سنجیدگی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں بے خبر سویا بڑے مزے کا خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑا، جلدی اٹھو قمر حملہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ پہلے پہل تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر دھماکوں کی آواز اور اپنے ساتھیوں کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس اچانک آفت پر میرے نیم بیدار حواس پریشان ہو گئے۔ بدحواسی میں اور کچھ تو سمجھ میں آیا نہیں، جلدی سے الٹی سیدھی وردی پہن کر مورچے میں جا بیٹھا، جہاں پہلے ہی میرے 4 ساتھی موجود تھے اور اندھے نشانے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا مارکا تھا۔ یوں تو چاند ماری میں میں بہت اچھا نشانہ لگاتا تھا، فوجی ریہرسل میں بھی میری کارکردگی بہت اعلیٰ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اسپیشل سروس گروپ کے لیے منتخب ہوا تھا، مگر اس وقت شاید میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بے انتہا خوف مجھ پر سوار تھا۔ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں بہت کوشش کر کے جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، مگر بے سود۔ نتیجتاً میں گھٹنوں میں سر دبا کر امی جان کو یاد کرنے اور رونے لگا۔ میرے ساتھی برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مورچے میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے میجر صاحب تھے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ شاباش جوان، فائر کرو، ڈرنا جوان مردوں کا شیوا نہیں۔ مگر اس وقت میرے حوصلے نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ البتہ میجر صاحب کا پارا ضرور چڑھ گیا۔ انہوں نے پہلے تو 2-4 فوجی گالیاں دی، پھر 5-7 گھونسے اور لاتی رسید کی، اور جب کسی طرح بھی میری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو انہوں نے کمر سے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور مورچے سے باہر اس طرح اچھال دیا جدھر سے گولیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت چلایا، میجر صاحب کو اللہ رسول کے واسطے دیے، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں میدان میں دونوں جانب سے برسائی جانے والی گولیوں کی زد میں اوندا لیٹا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ خوف کی ناقابل بیان حالت مجھ پر طاری تھی۔ ہر لمحہ کسی گولی کے جسم سے آر پار ہونے کا خدشہ تھا، مگر جب کچھ دیر تک کسی گولی نے بھی میرے جسم کو چھونے کی کوشش نہ کی تو میں نے خود ہمت کی، گولی کو چھونے کی نہیں بلکہ مورچے تک پہنچنے کی۔ میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا مورچے کی جانب کھسکنے لگا اور قریب پہنچتے ہی مورچے میں چھلانگ لگا دی۔ میں سیدھا میجر صاحب کے سر پر اترا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی سر چڑھانا پسند نہیں کرتے، لہٰذا زوردار کوہنی میرے پیٹ میں مارتے ہوئے انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی ضرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلائی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، پھر بھی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں بستر پر لیٹا گزشتہ شب کے واقعات یاد کر رہا تھا اور کافی شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میجر صاحب 2 اور جونیئر افسروں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے۔ میں نے انہیں سیلوٹ کرنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ میری طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ 1-2 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد موجودہ صورتحال کا تذکرہ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ بھارتی فوج نے رات میں چوروں کی طرح چھپ کر نیم فوجی دستوں اور عوام پر حملہ کیا تھا۔ ان کے جنرل کا خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان کی سرزمین پر کرے گا، مگر ہماری بہادر فوج اور جیال عوام نے اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ جواباً دشمن کا چند میل تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا۔ اسی دن ہم ایک جارحانہ حملے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بھر لوگ ہمیں دیکھ کر پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک رات کے حملے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی بستی میں تھا جس کا ملبہ اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کبھی ہمارا گھر ہوتا تھا تو ایک بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، مکان کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ملبے سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کود کر ٹرک سے نیچے اترا اور ملبے کے ڈھیر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بے اختیار روتے ہوئے جنونیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹا رہا تھا، جیسے فوراً وہاں سے میرا ہنستا بستا گھرانہ نکل آئے گا، مگر وہاں سے صرف ایک ننھا منا سا بازو برآمد ہوا جس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا۔ یہ میری بیبی کا ہاتھ تھا۔ پورے وجود کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ ظالم دشمن کے بموں نے ننھے منھے جسموں کے بھی پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا اور میجر صاحب مجھے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ ہمارے کنبے میں صرف صفیہ یعنی تمہاری امی بچی ہیں، وہ بھی کافی زخمی ہیں، انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔
میجر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر میں چاہوں تو یہاں رک جاؤں یا اسپتال چلا جاؤں، مگر اپنی عزیزوں کی لاشوں کے مدفن پر کھڑا ہو کر بھلا میں یہ کیسے بھول جاتا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے۔ مجھے اپنا فرض بھی یاد تھا، سو میں نے دشمن سے انتقام لینے کی قسم کھائی، اپنے اشکوں کو پہنچا اور صفیہ کو اللہ کے سپرد کر کے اگلے مورچوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے ٹرک گھنے جنگل میں گھس چلے تھے، ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ہمارے ٹرک انہیں رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے دشمن کا کئی میل کا علاقہ قبضے میں لے لیا تھا۔ یہاں سے آگے ان کی ایک زبردست چوکی تھی۔ ہمارا منصوبہ اس چوکی پر قبضہ کرنا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر جب مومن جہاد کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی راہیں خود بناتا ہے۔ اگلے مورچوں پر پہنچ کر میجر صاحب نے جونیئر افسروں کو آئندہ کے بارے میں ہدایات دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک زیر زمین کیمپ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 مزید فوجی وہاں آ گئے، انہیں بھی میجر صاحب نے بلایا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ کیمپ ایک جھنڈ ہی نظر آیا تھا، مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ جنگی سامان ہر طرف سجا ہوا تھا۔ باہر شام ہو چکی تھی، اس لیے اندر اندھیرا زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ ایک ساتھی نے پیٹرومیکس جلایا۔ میجر صاحب نے ایک طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک بڑا سا نقشہ زمین پر ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کی مضبوط چوکی جو ہم نے صرف 14 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہمیں اس پر قبضہ کرنا تھا، جس کے لیے ہم 4 آدمیوں کا انتخاب ہوا۔ ہمیں اس چوکی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو گائیڈ کرنا تھا تاکہ وہ بروقت اور مؤثر حملہ کر کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ منصوبے کی جزیات پر کافی دیر بحث کرنے کے بعد آخر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے پاس 10 گنیں، ریوالور، فالتو ایمونیشن، ریڈیو ٹرانسمیٹر، دوربین، شکاری چاقو، رسی کے گچھے اور بہت سا دوسرا ضروری سامان موجود تھا۔ ہم چاروں کا کوڈ نیم کمانڈو رکھا گیا تھا اور نمبر کے اعتبار سے میں چوتھا تھا۔ ہم لوگ مکمل تیاری کے بعد میجر صاحب کی دعاؤں کے سہارے اللہ کے فضل کے طالب ہو کر وہاں سے نکلے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ بعض جگہ تو جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہمیں لیٹ کر اور رینگ کر یعنی کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا۔ شدید ضرورت کے وقت ہم لوگ چھوٹی ٹارچیں بھی روشن کر لیتے تھے۔ ہماری رفتار کافی سست تھی، یہی وجہ تھی کہ رات بھر میں ہم نے صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور جب فطرت کے مؤذن نے آمد سحر کا اعلان کیا تو ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہمارے لیڈر یعنی کمانڈو 1 نے ندی کنارے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہم سب اسی طرف چل دیے۔ جھاڑیوں کو ہاتھوں کی مدد سے ہٹا کر ہم جھنڈ کے درمیان میں پہنچ گئے اور پھر اپنی شکاری چاقوؤں کی مدد سے بہت سی جھاڑیاں کاٹ کر جگہ کو صاف کیا۔ اپنے کٹ بیگ سے چنے نکال کر کھائے اور پانی پی کر ناشتے سے فراغت حاصل کی۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں سو جانے کو کہا اور خود پہرے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہم 2 ساتھی دن کے 1 بجے تک سوتے رہے، پھر کمانڈو 1 اور کمانڈو 2 کو سلا کر ہم دونوں ساتھی پہرے کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ ہم لوگ نہایت آہستہ آوازوں میں گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت نہ صرف ہم دشمن کے علاقے میں تھے بلکہ ان کی ایک انتہائی مضبوط چوکی کے نزدیک بھی تھے۔ رات 8 بجے ہمارے دونوں ساتھی بھی جاگ گئے اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ ہمارا کھانا ڈبل روٹی اور بھنے ہوئے قیمے پر مشتمل تھا۔ خوراک ہمارے پاس وافر مقدار میں تھی، مگر ہم پھر بھی احتیاطاً کفایت شعاری سے کام لے رہے تھے۔ جب سب لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو آئندہ اقدام کے لیے سرگوشیوں میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتے ہوئے پیغام موصول کیا۔ پیغام میجر صاحب کا تھا، جنہوں نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر ہماری پیش قدمی روک دی تھی اور ہمیں آئندہ حکم تک جہاں ہو وہی رہو کا پابند کر دیا تھا۔ اب اگلے حکم تک ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، لہٰذا ہم لمبی تان کر سو گئے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم سب لوگ اٹھ کر ندی تک گئے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ندی کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا، پھر بوندا باندی شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی۔ ہمارے پاس بارش سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی گھنے درخت کے نیچے پناہ لیں، سو ہم نے یہ طریقہ اپنایا اور ایک بوڑھے برگد تلے قیام کیا۔ بارش تقریباً 2 گھنٹے تک برستی رہی۔ ہم لاکھ احتیاط کے باوجود اچھی طرح بھیگ گئے تھے، مگر ہمارا سامان جو مضبوط فوجی تھیلوں میں بندھا تھا مکمل طور پر محفوظ تھا۔
دن کے 12 بجے ہمیں زمین کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک عجیب سی گڑ گڑاہٹ تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی اور برابر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈو 1 کچھ دیر کان لگا کر یہ آوازیں سنتا رہا۔ ایک دو بار اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ سونگھنے کی کوشش بھی کی، پھر وہ یکدم زمین پر اوندے منہ لیٹ گیا اور زمین سے کان لگا کر کچھ سننے لگا۔ ہم اس کی حرکات اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا۔ پھر اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، دشمن نے ٹینکوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے شاید، اور وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہماری فوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے پاکٹ ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا، میں میجر صاحب کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں، آپ لوگ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کمانڈو 1 کی باتیں سن کر ہم نے محسوس کیا کہ ایک عجیب جوشیلی سی کیفیت ہم پر طاری ہوئی اور ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اپنا پیغام نشر کرنا شروع کیا۔ ہیلو چیف، کمانڈو 1 کالنگ یو اوور۔ ہیلو چیف، کمانڈو 1 کالنگ یو اوور۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی میجر صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، کمانڈو 1 اوور۔ میجر صاحب نے کہا، سر میں نے ابھی ٹینکوں کی چلنے کی آواز سنی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ وہ ہماری ہی طرف بڑھ رہے ہیں، اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو منہ کے قریب لا کر اور بٹن دبا کر اپنا پیغام نشر کیا اور بٹن کو چھوڑ دیا تاکہ میجر صاحب کا جواب سن سکے۔ وہ کہہ رہے تھے، کمانڈو 1 صورتحال خطرناک ہے، 1 منٹ ٹھہرو، ابھی بات کرتا ہوں، اوور۔ سر ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اوور، کمانڈو 1 نے کہا اور میجر صاحب کی دوسری کال کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف میجر صاحب کسی سوچ میں گم تھے یا پھر کسی سے مشورہ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ان کی آواز سنائی دی، ہیلو کمانڈو 1، یہ ٹینک ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے، اوور۔ سر آپریشن کے لیے گائیڈ کریں، اوور، کمانڈو 1 نے کہا۔ کمانڈو 1 تم حالات کے مطابق اپنی مرضی سے ایکشن کر سکتے ہو، اوور۔ رائٹ سر، اوور۔ مزید کوئی بات، اوور؟ نو تھینک یو سر، اوور۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اوور اینڈ آل۔ کمانڈو 1 نے آمین کہتے ہوئے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے ہمارے چہروں سے ہمارے ارادوں کا اندازہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے ہم تینوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد بولا، پیارے ساتھیوں، اللہ کے سپاہیوں اور وطن عزیز کے محافظوں، اس وقت ہم انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے اور وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری فوج ہم سے نہ صرف دور ہے بلکہ شاید افرادی قوت بھی تھوڑی ہے۔ دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد سے حملے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ خوفناک گڑ گڑاہٹ جو لمحہ بلمحہ ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے، ہماری پاک دھرتی کو نیست و نابود کر دینے اور ہمارے معصوم عوام اور بہادر جوانوں کو ختم کر دینے کے لیے منحوس عزائم کی پہلی قسط کے طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آواز کے پیدا کرنے والے ٹینکوں کو اور ان ٹینکوں کو ڈرائیو کرنے والے ہاتھوں کو یہیں روک دیں۔ میجر صاحب نے بھی یہی ان کی پیش قدمی روک دینے کا حکم دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم لوگ خود منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے، بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں۔ آپ لوگ جلدی سے اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے آگاہ کریں۔ ہم سب نے بیک زبان کہا کہ جیسا آپ حکم دیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تب چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میرے بھائیوں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید وہ انتہائی مشکل بات ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، ہاں بہت ہی کٹھن۔ میں آپ لوگوں سے آپ کی جانیں مانگنے جا رہا ہوں۔ جو پلان میں نے بنایا ہے اس میں موت یقینی ہے اور بڑی دردناک موت، لیکن سب سے پہلے میں خود اس کام کے لیے تیار ہوں اور آپ لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نہ تو آپ لوگوں کو موت کا خوف دلا رہا ہوں اور نہ ہی موت کی اس اذیت سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مرد مومن کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ اور پھر شہادت کی موت، کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کا ناطہ ٹوٹتے وقت اسے بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے، چاہے دیکھنے والوں کے لیے اس کی موت کیسی ہی اذیت ناک کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں اسی شہادت کی موت کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں اور اپنی یہ جانے آفرین کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی دشمن کو بھی جہنم واصل کر دیں۔ ہمارے پاس نہ تو وقت ہے نہ ہی اسلحہ، ایسا اسلحہ جس سے ہم ٹینکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں نہیں ہیں، میزائل نہیں ہے،
ہمیں جو کرنا ہے انہی دستی بموں سے کرنا ہے۔ ہماری اسٹین گنیں اور دیگر ہتھیار دشمن کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ الٹا چند لمحوں میں ہم ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس لیے میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہم کم سے کم اسلحے سے انہیں زیادہ نقصان پہنچائیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اور تجویز ہو تو ضرور بیان کریں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔